मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। नाइट ड्यूटी की वजह से दिन की नमाज़ें क़ज़ा करना। हम लोग नाइट ड्यूटीज़ करते हैं, हमारा दिन ज़्यादातर सोकर गुज़रता है और अक्सर ज़ोहर और असर की नमाज़ रह जाती है, आँख नहीं खुल पाती। क्या वो नमाज़ें हम बाद में रात को एक साथ अदा कर सकते हैं या किस टाइम अदा करें? मोहम्मद हसन कराची से। मोहम्मद हसन साहब, बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है ज़ोहर और असर की नमाज़ क़ज़ा करना। चाहे कितनी गहरी नींद आए, आपको नींद छोड़ के उठना पड़ेगा, नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, और असर की नमाज़ भी और ज़ोहर की नमाज़ भी। तो ऐसी ड्यूटी करना जायज़ ही नहीं है जिसमें आपके लिए नमाज़ें क़ज़ा हो रही हों। और अगर ड्यूटी करना आपके लिए लाजमी है तो फिर नमाज़ों का ख्याल करें। तो ये कोई शरई उज़र नहीं है आपके लिए, क्योंकि नमाज़ छोड़ देना इस्लाम में शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए आप इस गुनाह से तौबा करें, और अगर कभी क़ज़ा हो जाए तो क़ज़ा भी पढ़ें, लेकिन क़ज़ा करना बहरहाल कबीरा गुनाह है, इसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। क्या तलाक़ का सोचने से तलाक़ हो जाती है? क्या अकेले बैठकर तलाक़ का सोचने से तलाक़ वाक़ई हो जाती है? नीज़ किनाया अल्फाज में क्या नीयत होनी चाहिए जिससे तलाक़ वाक़ई हो जाती है? मुस्तफ़ा साहब सऊदी अरब से। मुस्तफ़ा भाई, अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ कि ऐसी बातें सोचा भी ना करें आप। यानी ऐसी बातें का मतलब आपको तलाक़ के, मुझे लग रहा है, वहम शुरू हो गया। देखो, सोचने से तलाक़ नहीं होती, जब तक ज़बान से अदा नहीं करेंगे या बाकायदा रिटर्न में नहीं देंगे उस वक्त तक तलाक़ नहीं होती। लेकिन ये जो आपके सवाल का स्टाइल है ना, इससे लग रहा है कि आप माज़रत के साथ वहम की तरफ जा रहे हैं, तो इन चीज़ों में ना पड़ें आप। आपका अगला सवाल भी अजीब है, क्या किनाया अल्फाज में क्या नीयत होनी चाहिए? ओ भाई, किनाया अल्फाज में तलाक़ की नीयत होगी तो तलाक़ होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन मैं, चूँकि मुझे बहुत से लोग मसाइल पूछते हैं ना, तो बाज़ दफ़ा सवाल के स्टाइल से पता चल जाता है कि आपकी जो है ना वो सोच थोड़ी सी वहम की तरफ जा रही है। अभी इसे कंट्रोल कर लें इसको, तो और अपने कामों में मशगूल हो जाएं। कितने वहमी लोग बन चुके हैं, वो सोचते रहते हैं तलाक़ का, फिर वहमी हो जाते हैं, फिर कहते हैं पता नहीं हो गई कि नहीं हो गई, फिर किनाया में वहम करते रहते हैं। मैंने तो बीवी को बोल दिया तुम्हारा मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। दफ़ा हो जाओ के लफ्ज़ से तलाक़ तो नहीं हो गई कहीं? मैंने तुमको बोल दिया था कि तुम जो है ना जाओ, जो कुछ भी करो, तुम मेरी तो मानती नहीं हो, खाना भी अपनी मर्ज़ी का बनाती हो, तो ठीक है बनाती रहो खाना, मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। तो उनका मकसद ये होता है भाई खाने से आज़ाद हो, तो फिर आज़ाद के लफ्ज़ में वहम हो जाता है उनको। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है। एक वहमियों की ना मेरे पास लिस्ट हो गई है एक अच्छी खासी, जिनको तलाक़ के मसाइल में वहम होता है। तो इसलिए भाई, जब तक ज़बान से अदा नहीं करेंगे होगी नहीं, और किनाया में जब तक बाकायदा 100% नीयत तलाक़ देने की नहीं होगी उस वक्त तलाक़ नहीं होगी। और वो अल्फाज भी ऐसे हैं जिसमें तलाक़ का इम्कान भी हो। अब उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, आपका वहम और बढ़ जाएगा। तो आप हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें, अपने आप को कामों में मसरूफ़ रखें। अगर आपने अपने आप को कामों में मसरूफ़ नहीं रहा, इन मसाइल में सोचते रहे, तो आप बिल्कुल पक्के ढके वहमी मरीज़ बन जाएंगे आप। तो आपकी बेगम वैसे ही खुला ले लेगी आपसे, मादरत के साथ, अगर आप ज़्यादा इसमें चले गए। क्या बरहना गुस्ल किया जा सकता है या सतर छुपाना ज़रूरी है? जब पाक होने के लिए गुस्ल करते हैं तो गुस्ल करते वक्त क्या सतर छुपाना ज़रूरी है, या बग़ैर किसी कपड़े के बरहना गुस्ल कर सकते हैं? नीज़ गुस्ल के जो 3 फ़राइज़ हैं, क्या ये फ़राइज़ अदा करके नमाज़ पढ़ सकते हैं या नमाज के लिए अलग से वज़ू करना होगा? अज़ीमुल्लाह सिद्दीकी साहब, लखनऊ से। लखनऊ वाले बड़े अदब व आदाब वाले होते हैं, तो इसलिए ये पूछ रहे हैं कि कपड़े पहन के नहाना चाहते हैं ये, और या सतर छुपा के नहाना चाहते हैं। तो भाई आपके आदाब अपनी जगह, लेकिन इतनी टेंशन में पब्लिक को ना डालें। अज़ीमुल्लाह सिद्दीकी साहब, आजकल लोग इसी तरह नहाते हैं, गए और ज़ाहिर है शॉवर लिया और निकल आए पतली गली से। तो शरीयत में भी कोई सतर छुपाना नहाते हुए ज़रूरी नहीं है। सतर छुपाना लोगों से ज़रूरी है कि लोग ना देखें। तो ज़ाहिर है लोगों के सामने तो इंसान नहीं नहाता ना, नहाता तो इंसान दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा के नहाता है। और पाकिस्तान और इंडिया में तो 20-20 दफ़ा चेक किया जाता है कि कुंडी लगी भी है कि नहीं लगी, क्योंकि यहाँ कुंडियों का भी एतबार नहीं है, आपको पता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप मुकम्मल बरहना होने के नहाते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल जायज़ है ये। रहा ये मसला कि उसी गुस्ल से नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो अगर आपने गुस्ल के 3 फ़र्ज़ पूरे कर लिए तो अलग से वज़ू करना ज़रूरी नहीं है, नमाज हो जाएगी। लेकिन अफजल ये है कि पहले वज़ू करें फिर गुस्ल करें, बेहतर तरीक़ा, सुन्नत तरीक़ा यही है। लेकिन किसी ने वज़ू नहीं किया और गुस्ल के 3 फ़र्ज़ पूरे कर लिए, तो अब उसको नए सिरे से वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, उसी से उसकी नमाज अदा हो जाएगी। पुराने वतन में पूरी नमाज पढ़ेंगे या कसर करेंगे? मैं पहले पेशावर में रहता था, अब अगर मैं किसी काम से पेशावर जाता हूँ
اور میرا ارادہ وہاں 2-3 دن رہنے کا ہے تو میں وہاں پر سفر والی نماز پڑھوں گا یا پوری نماز پڑھوں گا. عابد صاحب پشاور سے. جناب اگر آپ پہلے پشاور میں بھی بچوں کے ساتھ رہتے تھے اور اب آپ پورے شفٹ ہو گئے ہیں, گھر کا سامان اور بیوی بچے سب آپ نے کسی دوسرے شہر میں شفٹ کر دیے ہیں, تو اب اس کی علامت ہے کہ اب پشاور آپ کا وطن نہیں رہا. لہذا آپ پشاور جب جائیں گے تو آپ 2 رکعتیں پڑھیں گے, قصر نماز پڑھیں گے, جب تک کہ پشاور میں آپ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کر لیتے. اجتماعی دعا کی کیا فضیلت ہے؟ فرض کے بعد اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے؟ آپ کے بیان میں سنا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے. میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ اگر کئی لوگ جمع ہوں اور ایک بندہ دعا مانگے, باقی لوگ آمین کہیں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے. تو اگر یہ عمل فرض نماز کے بعد یا کسی اور وقت کیا جائے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں. عبداللہ صاحب بنو سے. دیکھیں جو آپ نے حدیث کا حوالہ دیا, میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے. البتہ اجتماعی دعا مانگنا جائز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ثابت بھی ہے. تو اس لیے اگر کوئی کبھی اجتماعی دعا مانگ لے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, بلکہ اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو دعا سیکھنے کا موقع ملتا ہے. لیکن جو متعین وقتوں میں لوگوں نے اجتماعی دعا کو ضروری سمجھ لیا ہے اور یا سنت سمجھ لیا ہے خاص وقتوں میں, تو وہ ثابت نہیں ہے. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, لیکن دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسے آیت الکرسی ہے, اللہم انت السلام, ان کو دعائیں قرار دی ہے جو وظائف ہیں. تو اگر کوئی اپنے طور پر فرض کے بعد دعا مانگنا چاہے اور سنت اس عمل کو نہ سمجھے تو ہاتھ اٹھا کے دعا بھی مانگ سکتا ہے. کبھی کبھار اگر امام اجتماعی دعا کر لے فرض نماز کے بعد تاکہ لوگوں کو دعا مانگنے کا سلیقہ ہے تو یہ بھی جائز ہے. لیکن یہ تمام چیزیں باقاعدہ حدیث سے ثابت نہیں ہیں کہ اس کو سنت عمل قرار دیا جائے. جیسے ہمارے ہاں بر صغیر میں ہر نماز کے بعد بہت سی مسجدوں میں باقاعدہ فرض نماز کے بعد پابندی سے اجتماعی دعا ہوتی ہے اور لوگ اس کو ضروری سمجھنے لگے ہیں. تو اس لیے اس کو ضروری سمجھنا ٹھیک نہیں ہے اور اس کو باقاعدہ سنت طریقہ سمجھنا بھی ٹھیک نہیں ہے. صحابہ میں اسلاف میں اس کا معمول نہیں تھا, بلکہ ہمارے جو فتاویٰ کی کتابیں ان میں واضح لکھا ہوا ہے, فتاویٰ عالمگیریہ میں لکھا ہوا ہے کہ امام سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھے گا, اس کے بعد سنتوں کے لیے کھڑا ہو جائے گا. تو اس میں کہیں بھی نہیں ہے فقہ کی کسی مستند کتاب میں کہ وہ باقاعدہ پراپر طریقے سے دعا مانگے گا, یعنی جیسے ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے, تو کہیں بھی نہیں ملتا اس کا, نہ قرآن و سنت میں ثبوت, نہ اسلاف میں, نہ فقہ کی کتابوں میں. تو لیکن بہرحال اس مسئلے میں شدت جائز نہیں ہے, اماموں پہ فتوے لگانا جائز نہیں ہے. بدعتیوں کے فتوے لوگ لگانا شروع کر دیتے ہیں, ایک مسئلہ سن کے تو امام صاحب کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. فرض نماز کے بعد دعا مانگنا وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن فتنے سے بچنا, ایک دوسرے کا احترام کرنا, یہ زیادہ اہم مسئلہ ہے. تو آپ ایسا نہ ہو کہ ایک چیز کو ختم کرنے کا وہ طریقہ اختیار کریں جس سے مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں یا لوگ مسجد کے اماموں کا ادب و احترام چھوڑ دیں, تو یہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس لیے محبت سے جو ائمہ حضرات ہیں ان کو ایک دفعہ مسئلہ بتا دیا جائے کہ حضرت یہ ثابت نہیں ہے, کہیں بھی کوئی فقہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا اصل الفتاویٰ میں اس پر باقاعدہ ایک رسالہ بھی ہے, وہ بھی پڑھ لیا جائے. اور پھر اگر کوئی عالم اس رائے سے اختلاف کرتا ہے تو علماء کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے, تو جو عالم جس رائے پر عمل کرنا چاہے وہ اس پر عمل کرے. جو ہماری رائے تھی, جو ہمیں تحقیق سے سمجھ میں آئی, وہ ہم نے بتا دی. تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی رائے پر عمل کریں, پھڈے بازی نہ کریں, لڑیں نہیں, ایک دوسرے کے خلاف فتوے بازی نہ دیں. تو ہماری رائے جو جس پر ہمیں اطمینان ہے وہ یہی ہے کہ یہ نماز, یہ جو دعا ہے فرض نماز کے بعد باقاعدہ پراپر طریقے سے ہاتھ اٹھا کے اور اجتماعی سطح پہ, یہ ثابت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے, ناجائز ہے, ثابت نہیں ہے. اس کو سنت سمجھنا, اس کو ضروری سمجھنا ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے میرا معمول نہیں ہے, میں نماز پڑھاتا ہوں تو میں اجتماعی دعا نہیں کراتا. تو اور کوئی کرا رہا ہو تو میں اس کو گریبان سے پکڑتا بھی نہیں ہوں اور فتوے بھی نہیں لگاتا, ان کو بتا دیتا ہوں بھائی یہ کہیں ثابت نہیں ہے, مان جائیں ٹھیک ہے, نہیں مانیں تو بھی ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں ہو رہی ہیں, سارے کام آپ سے پوچھ کے تھوڑی دنیا میں لوگ کرتے ہیں. تو اس لیے اس کو جو بہت زیادہ اگر یعنی قابل ملامت وہ ہے کہ اگر کوئی امام نہیں کر رہی ہے دعا تو اس کو بھی ملامت نہ کریں. لیکن لوگ چھوڑتے نہیں ہیں, لوگ امامت سے نکال دیتے ہیں کہ آپ نے یہ دعا نہیں مانگی تو مسجد سے نکال دیتے ہیں اس کو. تو یہ تو زیادتی ہے نا. اچھا بھائی, قرض واپس ملنے کی امید نہ ہو تو زکوٰۃ کا حکم. میں نے 1.5 لاکھ روپے کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھے تھے, وہ ان سے خرچ ہو گئے. آپ نے رکھے کیوں تھے میرے بھائی؟ آپ نے میرا بیان نہیں سنا. اب وہ ان کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں. کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی تو کس حساب سے؟ کامران شیخ انڈیا سے. اس پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ اب ہے ہی نہیں, تو کہاں سے زکوٰۃ دیں گے آپ جب وہ پیسے ہی نہیں ہیں. اور آپ کو انشاءاللہ تجربہ بھی ہو گیا ہوگا کہ جو بزرگ کہہ کر گئے ہیں نا کہ آپ کے پیسے وہی ہیں جو آپ کی پینٹ کی جیب میں ہیں. جو پیسے آپ نے دوسرے کی پینٹ میں رکھوا دیے کسی بھی نیت سے, تو اب وہ جس کی پینٹ ہے
بر صغیر کا قانون یہ ہے کہ جس کی پینٹ میں پیسے ہیں تو پینٹ جس کی ہوگی پیسے بھی اسی کے کہلائیں گے. اگرچہ شریعت کا یہ قانون نہیں ہے, لیکن انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش میں جو قانون جو عملی طور پر نافذ ہے وہ یہ ہے کہ جس کی پینٹ میں پیسے ہوں گے تو پینٹ دیکھا جائے گا, پینٹ کو دیکھا جائے گا کہ کس کی ہے. وسیم بھائی کی پینٹ ہے تو پیسے بھی انہی کے ہیں, سلیم بھائی کی پینٹ ہے تو پیسے بھی انہی کے ہیں. رکھا کس نے اس کو نہیں, ہمارے ہاں نہیں دیکھا جاتا. تو اس لیے کسی کو پیسے دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں. اوابین کی نماز اور رکعتیں. مغرب کی نماز کے بعد جو 6 رکعت اوابین پڑھتے ہیں, کیا اس میں مغرب کی 2 سنتیں بھی شامل ہوں گی؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے. ہدایت اللہ بھائی, مغرب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 رکعتیں ثابت ہیں, اور ان 6 رکعتوں میں یہ مغرب کی 2 سنتیں مؤکدہ بھی داخل ہیں. ان کی بڑی فضیلت ہے, 6 سے زیادہ بھی ثابت ہیں. تو اس لیے 6 کم سے کم پڑھ لینی چاہیے مغرب کے بعد, اور زیادہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے. لیکن جو ہمارے ہاں اس کو اوابین کی نماز کہا جاتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ حدیث میں جو اوابین کی نماز جس نماز کو کہا ہے وہ چاش کی نماز ہے. حین ترمض الفصال, جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں, فتلک صلاۃ الاوابین, تو وہ چاش کی نماز کو کہا گیا ہے. ہمارے ہاں مغرب کے بعد کی رکعتوں کو اوابین کہہ دیا جاتا ہے. تو اوابین کی نماز چاش کی نماز ہے جو دن میں پڑھی جاتی ہے. تو یہ والی جو مغرب کے بعد کی نماز ہے یہ اوابین نہیں ہے, لیکن اس کی ویسے فضیلت ہے, پڑھنی چاہیے, سنت سے ثابت ہے. پیسے قرض دے کر سونا واپس لینا. میں نے کسی کو 1 لاکھ روپے قرض دیا اور اسے کہا کہ تم 5 سال بعد 1 لاکھ روپے کا جتنا سونا آتا ہے وہ دے دینا. کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ انس صاحب دیوبند سے. جائز نہیں ہے. جس رقم میں قرض دیا ہے اسی میں واپس لے سکتے ہیں آپ. اس کو چینج کا مطلب یعنی وہی رقم اس پر واجب ہو گئی ہے. تو اب جب آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے قرض دیا تھا اور آپ نے کہا کہ 5 سال بعد 1 لاکھ روپے کا سونا جتنا آتا ہے وہ اچھا سوری میں سوال آپ کا دوبارہ ریپیٹ کر دوں. یعنی آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ابھی جو 1 لاکھ روپے کا سونا آ رہا ہے وہ دینا, بلکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ 1 لاکھ روپے جب سال کے بعد آپ واپس کریں گے تو 1 لاکھ کا اس وقت جتنا سونا آئے گا وہ دے دینا. تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ شرط ہے باطل. باطل کا مطلب یہ کہ اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ سونا ہی دے, بلکہ اس پر اصل واجب ہے کہ 1 لاکھ روپے رقم واپس کرے. پھر جب وہ 1 لاکھ روپے رقم واپس کرنے کی کا ارادہ کرے گا تو پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ 1 لاکھ کا سونا دے دے یا 1 لاکھ دے دے. اگر وہ 1 لاکھ کا سونا دے گا تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں, نہیں مجھے 1 لاکھ روپے ہی چاہیے, مجھے 1 لاکھ کا سونا نہیں چاہیے. تو مطلب یہ کہ یہ شرعاً جائز تو ہے, مگر یہ شرط دونوں میں سے کسی پر بھی لازم نہیں ہے. دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے دیے اور آپ نے کہا سال کے بعد مجھے 1 لاکھ کا اس وقت جتنے سونا آئے گا, ابھی کا ریٹ نہیں, اس وقت 1 لاکھ کا جتنا سونا آئے گا وہ سونا واپس کرنا. آپ نے کہہ دیا, اس نے قبول کر لیا, لیکن شریعت میں یہ شرط کالعدم ہے. سال کے بعد جب وہ پیسے واپس لوٹائے گا تو وہ اگر 1 لاکھ روپے واپس لے کر آ جاتا ہے, سونا نہیں لاتا, تو آپ کو وہ 1 لاکھ روپے قبول کرنا پڑیں گے, کیونکہ شرعاً جو چیز قرضے میں دی ہو نا, جو جنس ہو وہی واپس کرنا واجب ہوتی ہے. آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے میں نے کہا تھا 1 لاکھ کا سونا, نہیں, وہ 1 لاکھ آپ کو قبول کرنے پڑیں گے. لیکن وہ اپنی خوشی سے 1 لاکھ کے بجائے 1 لاکھ کا سونا لا کے دے دے تو آپ کو بھی یہ رائٹ ہے, آپ اس سے بولیں نہیں بھائی میں نے زبان سے کہا تھا کہ سونا چاہیے لیکن مجھے چاہیے ابھی کیش ہی, تو اس پر لازم ہوگا کہ کیش لا کے دے. تو آپ نے اگر 1 لاکھ روپے دیے تو پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ, اس کی بھی مرضی اور آپ کی بھی مرضی ہے کہ سونے کی شکل میں واپس لینا چاہیں یا کیش کی شکل میں. ہاں, ناجائز جب ہوگا کہ آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے کیش دیے اور 1 لاکھ کا فار ایگزامپل 1 تولہ سونا آتا ہے اور آپ نے یہ کہا کہ سال کے بعد میں تم سے 1 تولے سونا لوں گا, یہ ناجائز ہے. تو کیونکہ اس وقت سونے کے ریٹ اوپر نیچے ہو چکے ہوں گے, تو اور آپ نے قرضہ دیا ہے کیش کی شکل میں, تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ سونے کی شکل میں واپس لینا چاہتے ہیں نا تو قرضہ بھی سونے ہی کی شکل میں دیں. آپ کسی کو 10 گرام سونا دے دیں یا 5 گرام دے دیں یا 2 گرام جو بھی ہے, اور پھر آپ اس سے یہ کہیں گے کہ سال کے بعد میں نے آپ سے جو قرضہ واپس لینا ہے تو اسی سونے کی شکل میں لینا ہے. پھر اس میں سونے کی قیمت بڑھ جائے یا کم ہو جائے اس سے فرق نہیں پڑے گا. آپ نے اگر 10 گرام سونا قرض دیا تھا تو سال کے بعد 10 گرام ہی آپ کو واپس ملے گا. اس میں قیمت بڑھ گئی تو آپ کا فائدہ ہے, قیمت کم ہو گئی تو آپ کا نقصان ہے.
بیوی اولاد نہ چاہے تو شوہر کیا کرے؟ اگر بیوی اولاد نہ چاہے تو کیا کرنا چاہیے؟ میری ایک بیٹی بھی ہے جو 4 سال کی ہے. جب میں بیوی سے کہتا ہوں کہ ایک اور بچہ ہونا چاہیے تو وہ خوش نہیں ہوتی، وہ کہتی مجھے اور نہیں چاہیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اور بچے ہوں. اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ محمد سعد صاحب برطانیہ سے. اگر آپ کی وائف کو کوئی بیماری نہیں ہے خدا نخواستہ، کہ کوئی ماہرین یہ کہہ دیں کہ ان کے بچہ ہوا تو مرنے کا خطرہ ہے یا بہت شدید بیمار ہو جائیں گی، ایسی کوئی بیماری نہیں ہے، تو پھر وائف شوہر کی اجازت کے بغیر اولاد نہیں روک سکتی. نہ تو شوہر اولاد روک سکتا ہے بیوی کی اجازت کے بغیر، نہ بیوی اولاد روک سکتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر. اس لیے کہ نکاح کا جو ایگریمنٹ ہے نا، اس کی بیس اصل میں اولاد ہی ہے. قدرت نے مرد اور عورت کا جو ملاپ رکھا ہے، یہ بلکہ کسی بھی جنس میں، جانوروں میں بھی، پودوں میں بھی، جو نر اور مادہ کا ملاپ ہے نا، وہ اصل میں نسل کو بڑھانے کے لیے، اس کی ریزن ہی یہی ہے، اس کے علاوہ اور اس کی بنیادی وجہ ہے ہی نہیں کوئی. تو حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو نکاح کے بغیر زندگی گزارنے سے روکا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ چیز نسل روکنے کا ذریعہ بنتی ہے. تو تبھی محدثین نے جو باب باندھا ہے نا نکاح کے فضائل پر، اس میں یہ کہ باب العلت التی نہی من اجلہ التبتل، اس ریزن کا بیان، اس وجہ کا بیان جس کی وجہ سے نکاح کے بغیر زندگی گزارنے سے منع کیا. تو اس میں یہ لکھتے ہیں، یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا، نکاح کرو فإنی مباہی بکم الامم، اس لیے کہ نکاح کرو گے تو نسل بڑھے گی اور میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا. اس میں لوگوں نے ٹوپی ڈرامہ شروع کر دیا ہے کہ کوانٹٹی مقصد نہیں، اصل میں تو کوالٹی ہے. تو کوانٹٹی اور کوالٹی ایک دوسرے کے منافی نہیں ہے. یعنی یہ بات ہی غلط ہے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو تربیت نہیں ہوگی، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. بچے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جب بچے زیادہ ہوتے ہیں تو ایک دم سے نہیں ہو جاتے برساتی مینڈکوں کی طرح. جب مثلا کسی کا چوتھا بچہ ہوا ہے تو ظاہر ہے پہلا بڑا ہو گیا ہوگا نا اس وقت تک، تو ایسا نہیں ہو جاتا کہ ایک دم سے ہو جائیں. تو یہ سب پروپیگنڈا کیا گیا ہے. تو نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے ہی نسل بڑھانا، وہ ہے ہی اولاد، اور یہ نیچر نے متعین کیا ہے. اس میں یہ کہنا کہ فلاں قوم یہ کہتی ہے، یہ فیملی پلاننگ والے یہ کہتے ہیں، یہ سب بالکل فضول باتیں ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کو نیچر سے ہٹا رہے ہیں. تو ہر آدمی کو بھی اولاد کی ضرورت ہے، ہر عورت کو بھی اولاد کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایگریمنٹ ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے نکاح کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں خاندان آباد ہوتا ہے. تو یعنی یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. اس لیے فقہا نے یہ بات بیان کی ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، کہ جب نکاح ہی اس وجہ سے ہوا ہے تو اب دونوں میں سے کسی کو پرمیشن نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر اولاد روک لیں، کیونکہ یہ ایگریمنٹ کی مخالفت ہو رہی ہے. یہ اس کی مثال ایسے جیسے نکاح ہو گیا اور عورت رخصتی نہیں پہ آمادہ نہیں ہے، تو بھائی نکاح کا تو مقصد یہ تھا کہ اب عورت رخصتی کر کے شوہر کے گھر میں آئے گی، وہ نہیں آ رہی تو پھر نکاح کس بات کا نکاح ہے. تو اسی طرح جب نکاح ہو گیا تو اب یہ ایگریمنٹ خود بخود ہو گیا ہے کہ ہم اولاد دونوں پیدا کریں گے، اور اگر کسی ضرورت سے اولاد روکنی ہے تو دونوں کی رضا سے رکے گی اولاد. تو اس لیے نہ تو شوہر کے لیے جائز ہے کہ اگر بیوی اولاد چاہتی ہے تو شوہر اولاد نہیں روک سکتا. بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں کہ عورت اولاد چاہتی ہے مگر شوہر نہیں ہونے دے رہا اولاد. خاص طور پہ دوسری شادی میں ایسے کیسز بہت آتے ہیں کہ مرد کہتے ہیں مجھے اولاد نہیں چاہیے، جبکہ عورت کو اولاد چاہیے ہوتی ہے. تو بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر عورت نے پہلے ایگریمنٹ بھی کر لیا نا کہ میں دوسری شادی کر رہی ہوں اس بیس پہ کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے، اور بعد میں وہ کہتی ہے اب چاہیے، تو پھر شوہر پھر بھی اولاد نہیں روک سکتا. تو جیسے عورت کو اولاد چاہیے تو شوہر اولاد نہیں روک سکتا، تو اسی طرح شوہر کو اولاد چاہیے تو عورت اولاد نہیں روک سکتی. تو گناہ گار ہو رہی ہیں، آپ اپنی وائف کو سمجھائیں. اور اصل میں پروپیگنڈا بہت کیا گیا ہے نا، تو اس پروپیگنڈے سے آج کل خواتین متاثر ہیں. تو ان کو بتائیں کہ اسی میں آپ کی صحت بھی ہے، آپ کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی، اور آپ کو اللہ کی طرف سے ایک سہارا ملے گا، بڑھاپے کا سہارا ملے گا. گھر ابھی تو جوانی ہے، تو جوانی میں تو جو ہے نا سوچیں کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن یہ جوانی ڈھلکنے میں ٹائم نہیں لگتا، اور خواتین کی تو جوانی بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے. یہ بات خواتین سن کے غصہ تو بہت کرتی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ عورت پہ جوانی بہت جلدی ختم ہوتی ہے. تو اس کو تو اولاد کی ضرورت زیادہ ہے تاکہ اس کا گھر بھرا ہوا ہو، بچے بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، بہویں ہوں، پوتے نواسے ہوں. لیکن وہ ان کو وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم جیسے ابھی ہیں قیامت تک ایسے ہی رہیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی. فطرت سے اللہ کا واسطہ نہ لڑیں، اپنے فیوچر کو سامنے رکھیں، اولاد ملے گی. لوگ کہتے ہیں بگڑے ہوئے بچے نہ ہو جائیں، تو ہو سکتا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں بھائی اتنے بچے پیدا کرو کہ اسپیئر میں 2-3 بگڑنے کے لیے بھی رکھو. ایک آدھی ہوا اور وہ بگڑ گیا تو کیا حشر ہوگا آپ کا بڑھاپے میں. تو اتنے بچے پیدا ہوں کہ 2-4 سدھریں گے، یعنی سارے بگڑے بھی تو کم از کم 1-2 تو سدھرے گا نا اس میں. تو اسپیئر میں جیسے ایک اسپیئر ٹائر رکھتے ہیں نا گاڑی میں، تو ایک آدھ بچے اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی رکھیں.
کہ یار اتنے ہوں کہ 2-4 بگڑ بھی گئے تو آپ کی صحت پہ اثر نہ پڑے اس سے. لیکن پبلک کے سمجھ میں باتیں آ نہیں رہی ہیں. نہ آئے, ہمارا کام ہے پیغام پہنچا دینا, سمجھ میں آئے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو آپ کی مرضی. آپ کے بچے زیادہ ہونے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ کے بچے کم ہونے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے. تو آپ کے فائدے کی باتیں ہیں, سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھی ٹھیک ہے. مرحوم والدہ کے روزوں کا فدیہ کیسے دیں؟ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, مجھے ان کے قضا روزوں کا فدیہ دینا ہے, اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اور کیا میں وہ غیر مسلم کو بھی دے سکتا ہوں, نیز کیا فلاحی اداروں میں بھی دے سکتا ہوں جبکہ وہاں پتہ نہیں ہوتا کہ مسلم کو جا رہا ہے یا غیر مسلم کو؟ اویس پاکستان سے. دیکھیں بھائی, والدہ نے اگر وصیت نہیں کی تھی فدیے کی تو آپ پر فدیہ دینا واجب نہیں ہے. تو والدہ کی وراثت تقسیم کریں, جس جس کے حصے میں جو رقم آئے بس وہ ہے, اور اپنے پیسوں سے اگر والدہ کے لیے صدقہ خیرات کر دیں تو بہت اچھی بات ہے. اب چونکہ یہ واجب نہیں ہے تو اس کا حکم بھی صدقات واجبہ میں داخل نہیں ہے. صدقات واجبہ جو ہوتے ہیں وہ صرف مسلم کو دیے جا سکتے ہیں, غیر مسلم کو نہیں. اور جو مطلق صدقات ہوتے ہیں وہ کسی کو بھی آپ دے دیں. تو اس لیے یہ ایک صدقہ ہے, تو والدہ کے صدقے کے لیے آپ ایصال ثواب کے لیے کسی کو بھی دے دیں, اس میں غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں, مسلم کو بھی دے سکتے ہیں. بس اب یہی نیت کریں, اور وہ نہیں ہے فدیہ. اگرچہ بہت سے ہمارے اہل افتاء یہ بتاتے ہیں کہ فدیہ دے تو اچھی بات ہے, لیکن اس میں بڑی پیچیدگیاں ہیں. تو وہ میں ایک کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ بہت زیادہ پھر وارثوں پر دباؤ آتا ہے, اور ظاہر شرعاً تو اس کی کوئی حیثیت ہے نہیں. ایک اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ فدیہ دے دیں, لیکن پھر نمازوں کا فدیہ بھی ہے, پھر وہ اتنی لاکھوں روپے بن جاتے ہیں, پوری وراثت جائیدادیں اس میں ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو شریعت کا جو مزاج ہے کہ میت کے بعد وہ وراثت اولاد کا حق ہے وہ استعمال کرے, تو شریعت یہ چاہتی ہے. تو اس میں آپ اخلاقی طور پر بھی ذمہ داری ڈال دیتے ہیں نا اولاد پر کہ وہ فدیہ دے, تو وہ اخلاقی نہیں وہ سمجھ رہے ہوتے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیا تو والدہ کو کہیں عذاب نہ ہو رہا ہو. تو اس چکر میں وہ بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, ٹینشن میں چلے جاتے ہیں, تو عملی طور پر اس کو پھر واجب ہی سمجھنے لگتے ہیں. تو اس لیے جب ایک چیز شریعت میں نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب نہیں ہے. تو ہاں, اپنے طور پر صدقہ جتنا آپ کرنا چاہیں کر لیں. تو فتوے کی روح سے تو یہ ہے کہ فدیہ دے سکتے ہیں, اور 2.25 کلو گندم ہے جو راجح قول کے مطابق. لیکن یہ کہ یعنی دے دیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے. تو اس لیے میں جو فتویٰ دیتا ہوں اس بارے میں وہ یہی ہے کہ بس اب جو وصیت نہیں کی انہوں نے, تو اس لیے بس ان کے لیے دعائے مغفرت کریں, اللہ ان کے روزوں کو نمازوں کو معاف کرے. اور جتنا توفیق آپ کو ویسے صدقات و خیرات کی ہوتی ہے اسی نیت سے صدقہ کر دیا کریں کہ اللہ ان سے جو نماز روزے رہ گئے تھے تو اپنے فضل سے معاف کر دے. تو بس جو ٹوٹا پھوٹا صدقے کی آپ کو توفیق مل جائے وہ کافی ہے, اور وہ ہر ایک کو دیا جا سکتا ہے. عمرے کے بعد حرم سے باہر بال کٹوا سکتے ہیں؟ میں نے عمرے کے بعد احرام نہیں کھولا بلکہ جدہ میں جا کر وہاں بال کٹوائے پھر احرام کھولا, تو کیا بال کٹوانا حرم کی حدود میں ضروری ہے یا پھر جا کر بھی کٹوا سکتے ہیں؟ واجد محمود ریاض سے. بھائی جان, حرم کے اندر بال کٹوانا ضروری ہے, کیونکہ ورنہ تو پھر لوگ پاکستان آ جائیں انہیں لمبے بالوں کے ساتھ یہاں کے بال کٹوا دیں. تو حرم میں جب احرام سے نکلتے ہیں نا تو حدود حرم کے اندر ہی بال کٹوانا آپ پر لازم ہے. علماء کی ویڈیوز اپنا نام لکھ کر شیئر کرنا. میں 1-2 اسلامک گروپ اور یوٹیوب چینل چلا رہا ہوں جس میں علماء کی ویڈیوز وغیرہ شیئر کرتا ہوں. اس میں میں اپنا نام اور موبائل نمبر بھی لکھ دیتا ہوں. کیا اپنا نام لکھنا صحیح ہوگا؟ اس سے ثواب ختم تو نہیں ہو جائے گا؟ صدام بلوچستان سے. نہیں بھائی, ختم نہیں ہو جائے گا. اس میں کیا ہے, آپ اگر شیئر کر رہے ہیں اور علماء کی طرف سے آپ کو ان کی ویڈیو شیئر کرنے کی اجازت ہے, ساتھ ساتھ اپنا نام بھی پھیلا دیں. ہاں, غلط نیت سے اپنا نام نہ پھیلائیں کہ اللہ نہ کرے کوئی غلط آپ کی نیت ہے کہ جب میں مشہور ہو جاؤں گا تو پھر میں الٹے کام کروں گا. امید ہے انشاءاللہ آپ کی ایسی نیت نہیں ہوگی. تو اگر کوئی غلط نیت نہیں ہے تو اپنا نام پھیلانا تاکہ پھر اس سے آپ فائدے اٹھائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے یہ. روزوں کی منت مسلسل رکھیں یا الگ الگ رکھ سکتے ہیں؟ محمد علی انڈیا سے. میرے بھائی کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بہت خراب تھی, میں نے منت مانی کہ میں 10 روزے رکھوں گا اور 5 وقت کی نماز مسجد میں پابندی سے پڑھوں گا, اور میں نے یہ نیت بھی کی کہ اگر میں نے 9 روزے رکھ کر 1 چھوڑ دیا تو دوبارہ شروع سے روزے رکھوں گا, بیچ میں ناغہ نہیں کروں گا. اب اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ کیا مجھے لگاتار 10 روزے رکھنا ہوں گے یا فدیہ بھی دے سکتا ہوں؟ محمد علی, آپ کو 10 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. 9 رکھ کے چھوڑ دیے تو دوبارہ سے پھر 10 رکھنے پڑیں گے.
ویسے اگر کوئی نیت کرتا ہے نا، منت مانتا ہے یہ کام ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا، تو اس پر لگاتار واجب نہیں ہے، جب چاہے رکھ لے. لیکن اگر اس کی نیت یہ تھی کہ لگاتار رکھوں گا تو پھر لگاتار رکھنے پڑیں گے. اس میں ایک بھی چھوٹ گیا تو دوبارہ سے 10، اور فدیہ نہیں ہے، آپ کو روزے ہی رکھنے پڑیں گے. امامے کا شملہ کیا آدھی کمر سے لمبا رکھ سکتے ہیں؟ میں مشکات کا طالب علم ہوں. کچھ دنوں پہلے ایک حدیث آئی کہ امامے کا شملہ نصف کمر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ میں نے یہاں کئی سارے علماء کو دیکھا ہے کہ ان کا شملہ نصف کمر سے لمبا ہوتا ہے. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں عطاء الرحمن انڈیا سے. دیکھیں شملہ حدیث میں آتا ہے، اس کو لمبا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. الاسبال فی ثلاثہ، 3 چیزوں میں اسبال حرام ہے، ایک ازار میں، اور ایک قمیض میں، یعنی قمیض کو آپ اتنا لمبا کہ ٹخنوں سے ہو جائے، اور ایک امامے کا شملہ لمبا کرنا. لیکن اس کی کوئی مقدار، یعنی شلوار اور قمیض کی مقدار تو حدیث میں آئی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر رہیں، لیکن امامے کی کوئی مقدار حدیث میں نہیں آئی ہے. تو اس لیے صحیح قول یہی ہے کہ اس میں جب حدیث میں کوئی مقدار نہیں ہے تو عرف میں جس کو لمبا شملہ سمجھا جائے گا وہ لمبا شملہ ہوگا، اور جس کو عرف میں لمبا نہیں سمجھا جائے گا وہ لمبا نہیں ہوگا. تو آدھی کمر تک تو آج سبھی رکھتے ہیں. تو آج کل جو ہم نے ایک اندازہ لگایا کہ اگر آپ کی جو جہاں آپ نے شلوار باندھی ہوئی ہے اس سے بھی نیچے اگر شملہ جاتا ہے نا تو دیکھنے میں وہ لمبا لگتا ہے. ابھی ظاہر اس بارے میں کوئی حدیث تو نہیں ہے صراحتاً، تو وہ عرفی کا اعتبار ہوگا. بعض لوگوں نے گھٹنے تک شملہ کھینچا ہوا ہوتا ہے، گھٹنے تک، تو یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ یہ تو واقعی سب کی نظر میں یہ لمبا کہلاتا ہے شملہ. تو اگر کوئی کمر کے نیچے حصے تک بھی شملہ لے جاتا ہے تو میرا خیال ہے عرف میں اس کو لمبا نہیں کہتے. اس سے زیادہ اگر لے کے جائے گا تو وہ لمبا لگتا ہے، لیکن اس میں بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی گھٹنوں تک شملہ کھینچ کے لے جا رہا ہے تو یہ پھر واقعی، یعنی تو میرا خیال ہے یہ سبھی کو یہ لمبا شملہ لگے گا، یہ بالاتفاق ناجائز ہے. تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آدھی کمر تک رکھیں، اور اگر تھوڑا بہت آدھی کمر سے لمبا ہو بھی جاتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے. اس سے زیادہ پھر لمبا نہ لے کے جایا جائے، کیونکہ اس میں پھر اہل عرف کا بھی اختلاف ہوگا. کچھ اس کو لمبا کہیں گے، کچھ کہیں گے کہ نہیں یہ شملہ چھوٹا ہے. تو ایسے اختلاف سے بچیں. اور ایک کنڈیشن وہ آئے گی کہ سب اس کو لمبا شملہ ہی کہیں گے، وہ ہے گھٹنے تک. تو اتنا لمبا کھینچنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. انڈیا سے افضل قریشی پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک خاص قوم ہے جس کو قریشی کہا جاتا ہے، اور ان کے ہاں رواج یہ ہے کہ پھوپھی زاد بہن کو سگی بہن سمجھا جاتا ہے اور اس سے نکاح کو غلط سمجھا جاتا ہے. میں اپنی پھوپھی زاد بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے، اس کے عشق میں پاگل ہو گیا ہوں. تو آپ بتائیں کیا یہ ہماری جو رواج ہے، رسم ہے، یہ ٹھیک ہے؟ جناب افضل قریشی صاحب، یہ جو پھوپھی زاد بہن ہے نا، یہ پھوپھی زاد ہوتی ہے، یہ سگی بہن نہیں ہوتی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پھوپھی زاد بہن سے نکاح کرنے کو حلال قرار دیا ہے. صاف اللہ نے بتایا وہ بناتی عمک و بناتی عماتک و بناتی خالک و بناتی خالاتک، کہ پھوپھی کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، چچا کی بیٹیاں، ان سب سے نکاح حلال ہے. تو یہ کزن میرج تو نہ صرف جائز ہے بلکہ اسلام میں ایک پسندیدہ ہے. اس کے بہت سارے دلائل ہیں جو میں ایک شارٹ کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. اور اس پہ جو کہا جاتا ہے کہ بچے معذور، یہ سب فضول قسم کی باتیں. تو یہ تو اچھی بات ہے. تو اگر آپ اپنی پھوپھی زاد سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا رشتہ ہے، اسلام میں بالکل اجازت ہے. آپ کی قوم اگر ان کے ہاں رواج نہیں ہے تو یہ غلط رسم ہے، بالکل اسلام کے اگینسٹ ہے. آپ کے والدین کو اور آپ کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ یہ اس غلط رسم کو ختم کریں. عرب میں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا، تو اللہ نے اپنے نبی کا نکاح باقاعدہ کروایا کہ آپ منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کریں آپ، تاکہ عرب میں اس زمانے جاہلیت کا خاتمہ ہو، جو زمانے جاہلیت کی رسم کا. تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنی پھوپھی زاد بہن سے لازمی نکاح کریں. اور آپ چاہ بھی رہے ہیں، آپ کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں میرے اس بیان کو سن کے، کیونکہ آپ کو تو عشق سوار ہے. تو آپ تو اسلام کے اس حکم کو بہت پسند کر رہے ہوں گے. نماز بھی پڑھ لیا کریں، روزہ بھی رکھ لیا کریں، اسلام میں اور بھی حکام ہیں. اور پھوپھی زاد بہن سے آپ لازمی شادی کریں. تو میں آپ کی پھوپھی زاد بہن کو بھی ترغیب دیتا ہوں کہ آپ سے نکاح کریں تاکہ اس رسم کا خاتمہ ہو. آپ کے والدین کو بھی ترغیب دیتا ہوں کہ کریں یہاں نکاح تاکہ بری رسم کا خاتمہ ہو. اور آپ کے دل میں جو لڈو پھوٹ رہے ہیں تو آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ ان لڈوؤں میں آپ ہمیں بھی یاد رکھیں. Ask Mufti Tariq Masoud.